बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं और सिचुएशन ये है कि ब्रॉडशीट को लेकर सारे लोग सियासत कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये एक और पनामा है और ये फिर मामला खुल गया। हालांकि ये एक आदमी, उसका स्टेटमेंट है और उसने ये क्लेम किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, ना सिर्फ मियां साहब के खिलाफ बल्कि दीगर लोगों के खिलाफ भी मेरे पास सबूत थे। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर बाकायदा उनके ऊपर दबाव डाला गया और फिर ये लोग सारे इलेक्शन में आ रहे थे। परवेज मुशर्रफ साहब ने मुझे कहा और बाद में ये मुआहदा हमारा उन्होंने खत्म कर दिया यकतरफा तौर पे, और फिर उसने पाकिस्तान से जुर्माना भी ले लिया। लेकिन जो बात कर रहा है कहवे मसावी या मसोवी इसका नाम है, वो जो बात कर रहा है वो ये कहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मेरे पास आज भी सबूत मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ बात करती है और मेरे साथ वापस मुआहदे में आती है तो ना सिर्फ मैं बेहतर डील कर सकता हूं बल्कि मैं ये सारा मामला साफ भी कर सकता हूं। इस पे आज प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है। अपोजिशन इसको अपनी जीत करार दे रही है, हुकूमत इसको अपनी जीत करार दे रही है, लेकिन इन दोनों की जीत में हारा कौन है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो कुछ ज्यादा इसमें जीता नहीं है। पाकिस्तान की हार की इम्कानात ज्यादा है। हमने वहां पे पैसे जमा करवाए हैं, हमें यानी वहां पैसा देना पड़ा। नैब ने मुआहदा एकतरफा तौर पे खत्म किया था, गो 2003 में किया था, लेकिन पैसा तो पाकिस्तान को देना पड़ा है और सुबकी पाकिस्तान की हुई है और रिकवर भी कुछ नहीं हुआ। या तो कोई बहुत बड़ी बड़ी रिकवरीज हुई होती, वो भी नहीं हो पाया। तो अगर एक केस चलाया था तो उसको मुशर्रफ के दौर में पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको अधूरा छोड़ा और वो अधूरा मामला आज भी हमारे गले पे अटका हुआ है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे और जुलूसों में उनकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा उन तलबा का होता है जो मदारिस से आते हैं और मौलाना साहब के साथ उनकी कमिटमेंट बड़ी तगड़ी है। वो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। चाहे वो इस्लामाबाद में थे तो हमने यहाँ देखा कि हमें तलबा ही उतराते थे हर तरफ, और शाम को जब मौलाना साहब तकरीर करते थे तो उनके पास चले जाते थे और सारा दिन वो यहाँ क्रिकेट मैच देखते थे, घूमते थे। तो तलबा की बहुत बड़ी तादाद मौलाना साहब को फॉलो करती है। वो मदारिस के तलबा अब मौलाना साहब को ज्वाइन ना करें, इसके लिए इमरान खान साहब ने वजीर दाखिला को टास्क दिया है और वो कल जुमेरात के दिन कुछ उलमा इकराम से बातचीत करने जा रहे हैं। कैसे रोका जा सकता है तुलबा को कि वो मौलाना साहब के साथ ना जुड़े, और अगर वो नहीं जुड़ते तो मौलाना साहब की ताकत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यही उनकी असल स्ट्रेंथ है। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे लेकिन ये असल स्ट्रेंथ है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की संजीदगी का ये आलम है कि मौलाना साहब जलसे ज्यादा कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं और उनकी अब ऐसा लगता है तरजीहात तब्दील हुई है। वो इंतखाबात लड़ेंगे, फिर सेनेट के इंतखाबात लड़ेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद आने का एक झगड़ा था। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं रावलपिंडी जाऊंगा, जीएचक्यू का इशारा दिया। जीएचक्यू से जवाब आया कि आ जाए चाय पिलाएंगे। वजीर दाखिला ने कहा नहीं, आके दिखाएं। तो वजीर दाखिला ने सख्त स्टेटमेंट दिया। जीएचक्यू ने कहा जी वेलकम करते हैं, आ जाए चाय पिलाएंगे। वजह समझ नहीं आती क्यों आ रहे हैं। लेकिन अगर ये रावलपिंडी जाएंगे तो क्या ये पीडीएम में तय हो चुका है? ये एक बड़ा सवाल है। आज कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आए कि मौलाना साहब को मना लिया गया है कि जीएचक्यू नहीं जाएंगे। अब एक और सवाल पैदा होता है कि जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद भी आएंगे या नहीं आएंगे। अभी तो यह सवाल पैदा होना शुरू हो गया है अपोजिशन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखते हुए। पीएमएलएन के अंदर एक प्रॉब्लम हो रहा है कि क्योंकि उनकी सीटें कम हो जाएंगी अब सेनेट में, उनके जो सेनेटर्स फारिग हो रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जो नए उनको मिल सकते हैं उनकी तादाद कम है। तो वहां अब एक कंपटीशन है कि किसको टिकट देना और किसको नहीं देना। दो कैंप बन चुके हैं। कुछ लोगों को मरियम नवाज टिकट देना चाहती हैं और कुछ को शहबाज शरीफ देना चाहते हैं। तो इसके अंदर वो अपने घर के अंदर इस मामले को कितना खुफिया रख के किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कौन किसका फेवरेट है और चीजें अब मैदान में आहिस्ता आहिस्ता आ भी रही हैं। कैंडिडेट्स भी कह रहे हैं हमारे लिए जरा थोड़ा सा माहौल बनाए अपने अपने दोस्तों को फोन करके। बहरहाल इन चीजों पे बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मैं तारुफ करूँ शेख वकास अकरम साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। पीएमएलएन से हमारे साथ हिना परवेज भट्ट साहिबा मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ कराची से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपका भी बहुत शुक्रिया। शेख साहब सबसे पहले आपके पास में आ जाऊंगा, ये ब्रॉडशीट में जीता कौन सा? देखिए, जीतने वाली बात तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान को पेनल्टी पे करनी पड़ी है, स्टेट का नुकसान हुआ है और बहुत से पैसे, खसूसन इन हालात में जिस वक्त मामलात हमारे, इसका मुंह काला हो गया, तेरा मुंह काला हो गया। मुंह काला तो देखें, इतने स्कैंडल्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में सियासतदानों के और गैर सियासी कूदों के हवाले से पैसों की खुर्द बुर्द के आए हैं। अब तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी जमातें हों या गैर सियासी अनासर जिन पे ये इल्ज़ाम लगे, उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल है, बल्कि वो समझते हैं कि ये स्टार्स हैं। क्योंकि जब कोई ऐसा स्कैंडल अपोजिशन के दौरान आता है वो यही कहते हैं ये हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है
اور اسی لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی چیز اپنے منطقی انجام تک پہنچتی بھی نہیں ہے. جنرل مشرف بھی آئے, انہوں نے بھی اس قسم کی چیزیں نکالیں پکڑیں, اس کے بعد پلی بارگن جو ہے وہ بھی ہو گئے. بہت سے لوگ شروع میں آپ کو یاد ہے اکٹھے رات پکڑ لیے گئے. کیا تھا مشرف صاحب نے ایکچولی دیکھیں, انہوں نے جب نیب بنایا بڑا ٹھیک کام کر رہا تھا, سیدھا گئے جا کے براڈ شیٹ کو کہا کہ ہمیں ثبوت دو, تمہیں 20% دیں گے. وہ کام بھی شروع ہو گیا 2003 تک, کیونکہ آپ اس وقت بہت ایکٹیو تھے. 2003 ابھی بھی آپ ایکٹیو ہیں, لیکن اس وقت تو آپ کا 2003 تک ہوا کیا تھا, ذرا تھوڑا یادداشت کیا ہے اس کی. دیکھیں شروع میں تو ایجنڈا یہی تھا کہ جو ہے ایسے کرپٹ عناصر جو ہیں جن کی وجہ سے ملک کا نقصان ہوا ہے ان کو پکڑا جائے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے, ان کو سزا دلوائی جائے. اس میں نہ صرف پولیٹیکل اینٹی بلکہ بہت سے بزنس ٹائکونز, بزنس اینٹیز جو ہیں وہ بھی پکڑی گئیں. ان بہت سے بزنس مین جو ایک ہی آپریشن میں رات اٹھا لیے گئے. الٹیمیٹلی پھر جنرل صاحب کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی اگر آپ اس طرح انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط, میں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے نکلتا ہوں, آج آپ ان کو ایسے پکڑیں گے یہ تو کل سارا پیسہ پاکستان سے نکل جائے گا. یہ تو پیسہ نکال لیں گے اور آپ جس خواب کے ساتھ آئے ہیں معیشت کو آگے ٹھیک کرنے کے اور کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کے, تو اسی سے فارغ ہو جاؤ گے. سو ذرا تھوڑا سا آہستہ آہستہ چلیں, ان کے ساتھ ہم ڈیل کر لیتے ہیں. اور وہ پھر ایسے ہی ہوا 10-12 دنوں کے اندر ون بائی ون ان تمام کو, کسی کو پلی بارگین ڈیل ہو گئی, کسی کو کوئی ڈیل آفر ہو گئی, کسی نے کچھ دے دیا, کسی نے کچھ لے لیا, وہ سارے نکل گئے. وہ ایک ڈیسیجن تھا کہ بزنس جو ہے وہ بزنس مین کو ہراساں نہ کیا جائے, کہیں راہ سا کاروبار, کیونکہ ویسے ہی آپ کو یاد ہے اس وقت کیا حالات تھے, ایگزیکٹلی راہ سا کام بھی نہ ختم ہو جائے. جو بزنس کے علاوہ پولیٹیکل وہ جو اینٹیز تھیں ان کے حوالے سے ہمیشہ لوگ آتے بڑے جذبے سے ہیں, مگر پھر بیک ڈور چینلز جو ہیں وہ انگیجمنٹ جو ہے اداروں کی وہ پھر ان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. سعودی عرب پڑ گیا, قطر پڑ گیا, پھر سعودی عرب والے آ جاتے ہیں, پھر ہمارے دبئی والے, قطر والے, ہمارے اپنے لوگ بھی جو ہیں ان میں سے بھی پھر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی کتنے محاذاتی لڑو گے, کس نہ لڑو گے. وہ پھر ایک انگیجمنٹ کا جب پروسیس شروع ہوتا ہے تو پھر آپ کو خام کا کنسیشنز جو ہیں وہ دینے پڑ جاتے ہیں. اور پھر کئی دفعہ عمران بھائی اس کو چھوڑا ہے تو اس کو بھی چھوڑیں. ہاں جی, اس ملک میں پھر کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ سارے کیسز جینون بھی نہیں ہوتے. سارے کیسز جینون بھی نہیں ہوتے. میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں پولیٹیکلی جو بنائے جانے والے کیسز ہیں وہ 100% جینون ہے. وہ کئی آپ کے میرے جیسے شریف آدمی پھر اپنا جڑا غصہ کرنے واسطے بھی کئی باری کسی نو سمجھتے ہیں نا, آپ نام آ جاتے ہیں, وہ پھر جیسے نام آتے ہیں ویسے نکل بھی جاتے ہیں. ان کا تو بالکل ہی مستقبل نہیں ہوتا نا, وہ تک ہم ایسے ڈریک کرنے واسطے ہوتے ہیں. سو یہ جو کمپرومائزز ہوتے ہیں نا, وین ہی وانٹڈ ٹو بیکم اے پالیٹیشین فرام اے جنرل, دیٹس ویئر دی کمپرومائز اسٹارٹڈ اینڈ دیٹس ویئر ہول اینٹی کرپشن ڈرائیو کیم ٹو این اینڈ. تو غلطی وہاں ہوئی, ہاں, یا مینج وہاں پہ ہو گیا؟ مینج, ہر چیز مینج ہوئی ہے جی. تو اس کو آج کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ آج یہ کس کی ہار ہے, کس کی جیت ہے؟ یعنی میاں صاحب کہہ رہے ہیں میں سرخرو ہو گیا, مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ دیکھیں میں میاں صاحب پتہ نہیں کس حوالے سے دیکھیں, ایک یہ جو اس کا بیان ہے, یہ جو ایرانی جو نژاد جو جرنلسٹ ہے موسوی جس کا آپ نے ذکر کیا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, کیونکہ اگر یہ بات امریکہ میں کی ہوتی یا پاکستان میں کی ہوتی تو یہاں تو تسی جو مرضی ڈال چینل تے چلائی جاؤ, نو بڑی بادر سم ٹائمس, ٹھیک ہے نا جی. آپ کسی پہ جھوٹا یا سچا الزام بھی لگا دیں نا جی, میں معذرت کے ساتھ, تو وہ پتہ نہیں آپ کے خلاف کوئی عدالت کارروائی کرے گی یا نہیں کرے گی, ادھر ہو جائے گی. امریکہ میں بھی اسی طرح کا پاکستانی نظام ہے, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. وہ بھی کھلا ملا نظام ہے, تیرا مگر جو برٹش جو وہ سسٹم ہے اس میں یہ بڑی چیز بڑی اہم ہے. دیکھا نا وہ ڈیفٹ والا ایشو تھا, وہ ڈیوڈ روز والا جو ایشو تھا, وہ جب تک ہوتا رہا آپ تمام چینلز پہ میاں شہباز شریف کے خلاف یہ اس طرح بولتے رہے اور وہاں بھی وہ اسٹوریاں لکھتا رہا. بٹ جس دن میاں شہباز شریف اس کے خلاف عدالت میں وہاں چلے گئے, اس کے بعد برٹش میڈیا کے اندر ہر چیز چپ ہوگی, انہوں نے ٹھہر جاؤ, ڈیسیجن آنے دو, ٹھیک ہے نا جی. سو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موسوی کہہ رہا ہے, میاں صاحب کو اس کے خلاف قانونی کارروائی پھر کر لینی چاہیے, کیونکہ اس نے تو الزام لگایا. موسوی کو انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ گیٹ ریڈی فار دس, بس پھر تو ٹھیک ہے. پھر دیکھیں یہ تو میرے سورس نے مجھے بتایا. اگر تو دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے, تو پھر تو برٹن کے اندر یہ چیز بڑی آسان ہے کہ اس کا منہ بند کر کے تو اس کی طبیعت بھی صاف کی جائے, ٹھیک ہے. مگر اگر یہ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے تو پھر یہ کسی کی حال گورنمنٹ کا موقف ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, کیسے گورنمنٹ اس کو کیسے لے گی؟ اور یہ کیوے موسوی کو اگر آج ڈسکس کیا پرائم منسٹر پاکستان نے, تو اس کو ہم کتنا سنجیدہ سمجھیں؟ کیا آپ اس آدمی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, یا اس کے ثبوتوں پہ آپ کو اعتبار ہے کہ اس کے پاس واقعی اتنا مواد ہے کہ یہ میاں صاحب کے اثاثے پکڑوا دے گا اور منی لانڈرنگ ثابت کر دے گا؟
بہت بہت شکریہ عمران بھائی. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک تناظر میں یہ بات کہی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم موسوی صاحب کے جو الزامات ہیں یا جو ثبوت ان کے پاس ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ایسا ہوتا رہا ہے پاکستان میں اور کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ کرپشن کو ختم نہ کیا جا سکے. ان کا جو مطمع نگاہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے ایک آدمی نے کتنے ارب ڈالر جو ہیں وہ منتقل کیے ایک شخص نے. تو جب ایک شخص منتقل کر سکتا ہے تو پاکستان تو پھر امیروں سے بھرا ہوا ہے لیکن ملک غریب ہے. تو ان کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ وہ جیسے کہ موسوی صاحب جو ان کا کلیم ہے اس کلیم کی طرف وہ جا رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے, ماضی میں ایسا ہوا ہے اور کس نے چھوڑا, کس نے تکمیل تک نہیں پہنچایا, کس نے اس پوری تحقیقات کو پائے تکمیل تک جس کو کہتے ہیں وہ نہیں پہنچایا, یہ ایک الگ سوال ہے. اور یہ سوال جہاں پہ جس فورم پہ بھی ہوگا وہاں پر ہی جواب دیا جائے گا. لیکن اس میں یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ میاں نواز شریف صاحب سرخرو نظر آتے ہیں آپ کو. مجھے تو کہیں سے بھی نہیں دکھتا. ہاں یہ ضرور ہے جو وقاص بھائی نے کہا کہ اس میں سبکی ہماری ہوئی ہے, ہماری سبکی ہوئی ہے, وطن کی سبکی ہوئی ہے, پاکستان کی سبکی ہوئی ہے بہرحال. لیکن اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی سرخرو ہوا ہے. ہم بہرحال دنیا کے سامنے آج ہم فاٹف میں جا رہے ہیں یا اپنے آپ کو گرل لسٹ سے نکلوانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اربوں ڈالر بھی پاکستان یعنی سعودی عرب سے منتقل کر سکتا ہے. اور یہ ایک خوفناک ترین بات ہے کہ ایک شخص کر سکتا ہے. اب وہ ایک شخص کون ہے؟ سوال یہ کہ وہ شخص کون ہے. اگر وہ شخص نواز شریف ہے تو پھر تو وہ سرخرو نہیں ہوا. اگر وہ شخص کوئی اور ہے تو پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم موسوی صاحب کہ کیونکہ وہ تو عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ صحیح کر سکتا ہوں, میرے پاس میں اس معاملے کو آخری حد تک لے جا سکتا ہوں, میں آپ کو ثبوت فراہم کر سکتا ہوں. وہ تو اپنی طرف سے پیشکشیں کر رہے ہیں. ہمیں تشویش اس بات کی کہ وہ ایک شخص کون ہے جس نے یہ سب کچھ کیا, اور ہمیں تشویش اس بات کی کہ اس سے پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسے کرپٹ لوگ ہیں. تو اس کا مطلب عمران خان نے غلط نہیں کہا کہ پاکستان میں کرپٹ عناصر موجود ہیں جن کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر پا رہا. یہ ایک کھلی اور واضح سی بات ہے. یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ آپ لوگ سرخرو کیوں ہو جاتے ہیں بار؟ مجھے یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے سٹیٹمنٹ دیا تھا میری پاکستان تو کیا برطانیہ تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر انہوں نے قطری خط دے دیا تھا, پھر انہوں نے کیلبری فونڈ آ گیا تھا. یعنی وہ ایسی عجیب چیزیں کرتے ہیں بعد میں ان کو اس سے ہٹنا پڑ جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارا کبھی کوئی معاہدہ پرویز مشرف کے ساتھ نہیں ہوا. وہ شہزادہ مکرم آیا, اس نے کہا یہ معاہدہ ہے جناب, یہ 10 سال کے لیے کر کے گئے ہوئے ہیں. اور ابھی جو ہے وہ آپ لوگوں نے فیصلہ آیا ساتھ ہی آپ نے کہا ہم سرخرو ہو گئے, اور بعد میں جس بندے نے وہ کیس کیا ہوا تھا وہ کہتا ہے جی بالکل نہیں ہوئے. یہ اتنی جلدی کس بات کی ہوتی ہے؟ دیکھیں, تھینک یو فار کالنگ یو ٹو دا شو. سب سے پہلے تو ایک بلنڈر جو مشرف نے کیا اور اس نے ایکسیپٹ کیا یہ بلنڈر اور کانٹریکٹ براڈ شیٹ سے واپس لے لیا, اور اس نے بھی کہا کہ یہ ایک فراڈ فرم ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس وقت عمران خان نے جیسے آج میٹنگ کی, اپنے کیبنٹ کے اسپوکس پرسن کو بلایا, مشرف نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ ایک غلط کانٹریکٹ تھا, ایک بلنڈر تھا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی اپنے کیبنٹ اور اسپوکس پرسن کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ براڈ شیٹ کو ڈیفینڈ کرو. شرمندگی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اس وقت نیب جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ ذلیل ہوئی ہے اور ان کو جرمانہ دینا پڑا ہے پاکستان کی حکومت کو. اور عمران خان ابھی بھی جو یو ٹرن ماسٹر ہیں اور جھوٹ بولنے کے ماسٹر ہیں, وہ اپنے کیبنٹ کے اور اسپوکس پرسنس کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کرو. مجھے تو پہلی تو بات یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ ہر چیز پہ نواز شریف کے خلاف آپ کا زہر اتنا زیادہ ہے کہ اگر نیب انٹرنیشنل فورمز پہ ذلیل بھی ہوئی ہے پھر بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ہم ڈیفینڈ کریں. دوسری چیز کہ آپ نے خود دیکھا ہوئے گا, آپ نے بھی انٹرویوز دیکھے اس مساوی کے, میں بھی دیکھ رہی ہوں, اس نے ایک انجم ڈار کہا کہ یہ بھی جھوٹ بولا, اور اس نے کہا کہ allegedly he was talking to MNS. تو اس کی بات سن لیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ کانٹریکٹ دیں گے تو میں اردو سیکھ لوں گا, اگر مجھے کانٹریکٹ دے سکتے ہیں تو پھر میں بتا سکتا ہوں. تو ایک بندہ جس نے پاکستان انٹیلیجنس پہ یا فوجیوں پہ الزام لگایا ہے, یا ایون شہزاد اکبر پہ اس نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر نے مجھے کمیشن
کے لیے پرپوز کیا، اور شہزاد اکبر کی بریف کیس کی ہسٹری تو میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پہ ذلیل کیا اس براڈ شیٹ نے، نیب کے اوپر فائن ہوا ہے. تو عمران خان صاحب دوبارہ اپنے کیبنٹ کو بلا کے اس کو کہہ رہے ہیں ڈیفینڈ کرو، اور بالکل میری بات سنیں کہ ایون فیلڈ کو انہوں نے کہا کہ اٹیچ کرو، انہوں نے لنڈن ہائی کورٹ میں کہہ دیا کہ سرخرو آپ کیسے ہوئے اس میں؟ دیکھیں ایون فیلڈ کو اٹیچ کرنے کے مساوی لیے، بہت برا آدمی ہے، اس کی کمپنی فراڈیا ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگ سرخرو کیسے ہوئے؟ دیکھیں لنڈن ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ایون فیلڈ جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوگا. ان کا بیانیہ تو غلط ثابت ہو گیا نا، آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کا ٹارگٹ ایم این ایس کو نہ کریں، آپ ٹارگٹ اس کو کریں جس پہ ہونے والا ہے کہ انٹرنیشنل فارمز پہ ذلیل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، نیب کو رسوائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. عمران خان کیوں ابھی بھی اپنے کیبنٹ کے اسپوکس پرسن کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ کرو صرف نواز شریف کے زہر میں؟ تو بالکل دیکھیں ایک فیصلہ جو ہمارے ہائی کورٹ اچھا اس میں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کمیشن والی بات ہے نا، برطانیہ کے تمام ایسے ہی کام کرتے ہیں. یعنی اگر وہاں پہ کسی کی حد تک عزت ہو گئی ہے تو وکیل آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کا کیس لڑوں گا اور 20% میں لے لوں گا. اگر کوئی ریکوری کرواتا ہے کسی اور ملک کی یا کچھ اور تو وہ اس میں سے کمیشن لیتا ہے، وہ فیس نہیں لیتے وہاں پہ وکلا. وہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ وہ آپ کے لیے کیس لڑتے ہیں، پورا کیس تیار کرتے ہیں، سارا کچھ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. کیس جیتنے کی صورت میں وہ اس کے اندر کمیشن کا حصہ لیتے ہیں کہ جناب اتنا کمیشن ہم آپ سے اتنا فیصد کا لیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایچ کیو کیا واقعی جانا ہے اور کہیں جانا بھی ہے یا نہیں؟ بریک کے بعد بیک. ناظرین اب بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جائیں گے جی ایچ کیو یا نہیں جائیں گے. سر اب تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یعنی کسی اور طرف ہی نکل گیا معاملہ. دیکھیں عمران بھائی، بات یہ ہے کہ اسٹیٹڈ پوزیشن سے پی ڈی ایم نے شفٹ کیا ہے بہت سی جگہوں پہ پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر، اور جب بھی کوئی اس قسم کا اتحاد جس کے اندر مختلف رویے اور مختلف طبیعتوں کی پارٹیاں اکٹھی ہوں اور ایک ایجنڈے کے ساتھ نکلیں اور اسکیجول دے کے نکلیں کہ اتنے دن جلسے کریں گے، اس کے بعد ایک لانگ مارچ ہوگا، پھر سٹ ان ہوگا، سٹ ان کے بعد استعفے ہوں گے اور پھر دم مست کریں. انہوں نے اتنے کوئی کمانڈنگ اتھارٹی نہ ہوئے تو اکٹھا رہنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. چلیں انہوں نے ایک وہ اس میں سیلف اس میں ڈسپلن میں ایک دوسرے کو ساتھ رکھا، بٹ پھر آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹڈ پوزیشن سے ہٹے واپس. الیکشنوں میں پہلے آپ دسمبر میں کریں گے، پھر آپ جنوری میں چلے گئے، پھر آپ نے کہا سردی بہت ہے، اب سردی تو اسلام آباد میں 15 فروری تک رہتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس تو بعد پھر گرمی زیادہ ہوگی جی، اس سے پیچھے ہٹ گئے. پھر الیکشنوں میں حصہ لینا نہ لینا، بلاول نے ان کو چورن بیچ لیا اپنا وہ سی والا، اور وہ ایک سی سامنے رکھ کے اس نے ان تمام مولانا صاحب کو اور نون لیگ والوں کو. اب دیکھیں میاں صاحب پرانے آدمی ہیں اور بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں. اب میاں صاحب کو پتہ ہے کہ بلاول بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اس کو بہانہ دے پی ڈی ایم سے نکلنے کا. انہوں نے اپنی مریم بی بی کو اور مولانا کو کہا ہے کہ یہ آپ جاوے تے جاوے تسی بہانہ نہیں دینا انہوں دوڑن دا، جو کہتا ہے مان جاؤ، جیسے کہتا ہے مان جاؤ، کہتا ہے الیکشن لڑنا لڑ پاؤ، نہیں استعفے دینے ابھی بات استعفے دو. سو اب جدوجہد یہ نہیں ہے تو بلاول تو ڈنگ نکال دے گا. سر عمران خان سے کیسے لڑنا ہے؟ اب جدوجہد یہ ہے کہ اسی اکٹھے کے میں رہنا جی، ٹھیک ہے جی. اچھا پھر جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد کی بجائے پنڈی کو جا سکتے ہیں، وہ آپ پی ڈی ایم میں کس جگہ پہ کہتے ہیں اور کس موقع پہ کہتے ہیں؟ دیکھیں نا، پہلے دن سے مولانا صاحب کا، تو میں اس بات میں مولانا صاحب کا قائل ہوں، بصد احترام میں کہتا ہوں کہ پہلے دن سے کہتے تھے عمران کا ریزگنیشن چاہیے. پہلے دن الیکشن ہارے، الیکشن کمیشن کے سامنے 2.25 سال پہلے احتجاج کیا، یہی تقریر تھی، آج تک وہی تقریر ریزگنیشن والی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رویے اور جو سٹیٹمنٹس تھیں لیڈرز کی، ان میں شفٹ آیا. سچویشن کے کئی دفعہ سخت، کئی دفعہ نیچے، کئی دفعہ ہماری آپ بات کروا دیں، کئی دفعہ کوئی تیسری قوتی آئے گی، اور کئی دفعہ ہم دیکھ لیں گے. یہ سب کچھ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اس میں. بٹ مولانا اپنی اس کے اوپر لگے کہ نہیں ریزگنیشن ہی ہوئے گا، تم گھر ہی جائیں گا، ٹھیک ہو گیا. اب ان میں جو ایک شفٹ آیا وہ یہ آیا کہ آپ نے ادھر سے کام اٹھا کے آپ نے کہا جی ہم اسلام آباد کی پنڈی بھی جا سکتے ہیں. کیوں؟ جس وقت خان صاحب نے جو ہے وہ ان پہ کیسز بنانے کی کوشش کی اور نیب بیچ میں انوالو ہوئی، اور ایک پہلا نوٹس گیا جس پہ انہوں نے کہا کہ میں کور کمانڈر پشاور کے گھر کا دھرنا دوں گا، تو نائب نے فوری کہہ دیا، سیدھا نوٹس ہی کوئی نہیں دیتا. ہے نا، پہلی ایک تھریٹ جو تھی. سر ویسے سر کسی عالم دین سے پاکستان میں اس لیول کے آپ حساب کتاب مانگ سکتے ہیں؟
نہیں آپ ادھر دیکھیں ان کو چندے بے شمار اس وقت کدھر سے کتاب تے تانوں عالم دین تے بہت اگے دی گل جے میں دسو کسی سیاستدان نے آج تک حساب کتاب دیتا ہے؟ حساب کتاب کسی جج نے حساب کتاب چلے ان کا بنتا ہے کسی جو جسے آپ کہتے ہیں نا یہ قوم یہ پبلک سرونٹ ہے بیوروکریٹس کتنے تو 47 تو لے کے کتنے حساب کیسے ہوگا سر؟ زندگی میں کام کبھی نہیں کیا، پیسے آ رہے ہیں، چندہ آ رہا ہے، بے شمار چیزیں کہاں سے حساب دے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ آپ نے اچھی بات کی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ مانگیں حساب کتاب، یہ اسٹیٹ کا رائٹ ہے، اسٹیٹ کا رائٹ ہے. کوئی اسٹیٹ نے برا کام نہیں کیا ہے، عمران خان نے نیب نے کوئی غلط کام نہیں کیا. مجھے اس پہ اعتراض ہے، پوچھنے پہ اعتراض نہیں ہے. آپ کو جس دن اس نے پی ڈی ایم کی تحریک کا اعلان کیا اس کے بعد آپ کو حساب کتاب یاد آیا؟ تو اسی سارے بیٹے میں کام کیوں کرتے جو 2.25 سال سے آپ ہیں، آپ نے ہر دنیا کے چوتھے اللہ تللے کے اوپر آپ نے کیس بنایا، آپ نے جائز یا ناجائز. مولانا صاحب کے آلے دوالے والے بندے انہوں نے کافی ٹھیک کر دی ہیں. تو وائی ناؤ؟ there was a time. Exactly. There was a time to do everything. Timing is a factor. There is a timing to do. اور ٹائم نہ دیکھیں کیا ہوا تھا. آپ یاد کریں افتخار چودھری کے جب استعفے کی بات تھی، افتخار چودھری کا استعفیٰ اور اس کے بعد وہ صرف ٹائمنگ تھی کہ جب تمام پاکستان کی بارز کہتی تھی کہ افتخار چودھری کو جانا چاہیے، اس وقت کسی نے اس کو پش نہیں کیا. جب ایک حکمران اسے ناراض ہوا، اس نے کہا چل دوڑ جا، ساری بار ہوتے پیچھے کھڑی ہو کے جا کھڑے ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹائمنگ سے رزلٹ تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہی کام کچھ عرصے پہلے کہتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کا رائٹ ہے کے خلاف کوئی کام وہ عمران سے، وقاص اکرم سے اور مولانا فضل الرحمان مولانا صاحب اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. سیاستدان نے. اچھا عامر ذاکر حسین صاحب دیکھیں، میں عامر بھائی اگر مجھے نیب بلا لے، میرے پاس کیا آپشن ہے کہ میں جا کے پیش ہو جاؤں؟ لیکن عامر بھائی اگر آپ جیسے تگڑے بندے کو بلائے یا مولانا صاحب جیسے بندے کو بلائے اور وہ کہیں میں 3 لاکھ بندے لے کے 60 ڈنڈوں کے آ رہا ہوں اور نیب کہیں اچھا ہم نہیں بلاتے، اور پھر ہم دیکھیں کہ 2-3 مہینے نیب بلائے ہی نہ اور جو نوٹسز ہیں وہ وڈرا ہو جائیں، تو سر پھر اس احتساب کو ہم نے کیا کرنا ہے سر؟ یعنی جو طاقتور آدمی ہے جو ڈنڈے لے کے پتھر لے کے نیب کے دفتر پہ چلا جائے اس کو نہیں بلانا، اور جو بیچارہ جس کے ساتھ کوئی بندے 4 جانے والے نہیں ہیں اس کو بلا کے سارا دن بٹھا کے ذلیل کریں گے؟ دیکھیے پہلے تو یہ بات بالکل آپ کی درست ہے، اس پر آتا ہوں، لیکن پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب بالکل سرخرو ہوئے ہیں، اور یہ آپ جو پوچھ رہے تھے ہنا صاحبہ سے، بالکل سرخرو ہوئے ہیں، کیونکہ جتنا بھی فیصلہ ہے وہ سارا انگریزی میں، یا جو بھی باتیں وہ انگریزی میں، جو بھی باتیں براڈ شیٹ نے کی انگریزی میں، تو انگریزی میں جو کچھ بھی چیز ہوتی ہے اس میں سرخرو ہی ہوتے ہیں نواز شریف صاحب. تو آپ اس کو ذرا مد نظر رکھا کریں. اگر تھوڑا سا اردو میں ہوتا. عامر لیاقت صاحب وہ آپ کی بات نہیں کر رہے، ہماری بات کر رہے ہیں، اور میں تو اسی کی بات کر رہا ہوں، براڈ شیٹ کی بات ہو رہی ہے. براڈ شیٹ چونکہ انگلش میں ہے تو انگلش میں جو کچھ بھی دستاویزات ہوتے ہیں نواز شریف صاحب سرخرو ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پڑھنی آتی؟ اور دوسری بات یہ ہم نے تو نہیں کہا، ہمارے یہاں تو کسی ترجمان کو نہیں کہا گیا. یہ آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سوچتے ہیں. مجھے ایک دفعہ مریم صاحبہ کا آپ کتنے ترجمان ہیں؟ 40-50. آپ کس کس کو رات کو چلتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ رات کو چلتا ہوتا ہے کہ بلاول نہیں گیا جلسے میں، تو وہ کیا مریم صاحبہ کو کیسے پتا رات کو چلتا ہے، خوش ہوتا ہے؟ کیا وہ وہیں پر ہوتی ہیں جو ان کو پتا ہوتا ہے؟ تو یہ ایسی باتیں آپ ہی لوگ کرتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے ترجمانوں کو کہہ دیا ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو. ان کو کیا پتا؟ عمران خان نے تو نہیں کہا، مجھے تو نہیں کہا عمران خان نے ڈیفینڈ کرنے کو. میں تو نہیں ڈیفینڈ کر رہا. آپ ہوتے ہیں میٹنگ میں، آج جو اسپوکس پرسن کی میٹنگ ہوئی ہے عمران خان نے کہا نہیں ہے کہ جھوٹ بولو، جتنے جھوٹ بول رہے ہیں اتنے زیادہ. میں آپ کے سوال کی طرف، سوال آپ کا یہ تھا کہ جی یہ آپ سارے لوگ اتنے سارے کہ ڈنڈے لے کر پہنچ جائیں. میں یہی بات تو شروع سے کہتا ہوں کہ جناب یہ تو کوئی احتساب ہی نہیں ہوا کہ اگر آدمی دھمکیاں دینا شروع کر دے اور وہ کہ میں آ رہا ہوں، کوئی ہمیں بلا کر دکھائے، ہم چیر پھاڑ کر کے رکھ دیں گے، ہم فنا کر کے رکھ دیں گے، تو یہ تو پھر کوئی احتساب ہی نہیں ہوا. اگر ایسے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں تو ان کو تو آپ پہلے پکڑ لے جا کر، کیونکہ اور دھمکیاں دینے پر آپ بھائی اگر آپ کو یاد ہو تو مریم صاحبہ نے بھی پورا ایک میدان کارزار بنا دیا تھا احتساب عدالت کے باہر، اور وہاں پہ پھر ان کو واپس ہٹ گئے تھے. تو پھر یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو ایسے لوگوں کو تو گرفتار کرنا چاہیے. اور پھر یہ ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے آپس میں، آپ اور وقاص بھائی، عالم دین کا احتساب. ارے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خلیفہ ثانی، جب ان سے چادروں کا حساب پوچھا جا سکتا ہے، جب ان سے ان کی چادر پکڑ کے سوال جواب کیا جا سکتا ہے، تو مولانا فضل الرحمان کس کھیت کی مولی ہیں؟ اور عالم دین کس بات کا؟ عالم دین وہی ہوتا ہے عامر بھائی آج کے دور کی بات ہو رہی ہے وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم. جی کیا فرمایا؟ میں نے کہا عامر بھائی آج کے دور کی بات ہو رہی ہے وہ تو آج کے دور کی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے کہا عالم دین. نہیں آپ عالم دین سے سوال نہیں ہو سکتا.
عالم دین کی بات ہو رہی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں تو کہہ رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان سے بھی نہیں ہو سکتا. یہاں پاکستان میں کہاں ہوا سر؟ بالکل صحیح بات ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ان کو اس بنیاد پر احتساب کے لیے نہیں بلایا جا رہا یا سوال نہیں کیا جا رہا کہ وہ عالم دین ہے, وہ سیاستدان بھی ہیں, انہوں نے بہت سارے چندے بھی لیے ہیں, وہ جمعیت علماء ہند سے بھی وابستہ ہیں, وہ جمعیت علماء ہند کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ یہاں پر رہتے ہوئے بہت ساری باتیں فوج کے خلاف بھی کہہ گئے, بہت ساری باتیں اس ملک کے خلاف بھی کہہ گئے. تو ان سے اگر احتساب ان کے مال کا ہو رہا ہے کہ اسی ملک میں کھاتے ہو, اسی ملک میں رہتے ہو, اسی ملک میں تم نے رہنا ہے اور یہی تھالی میں چھید کرتے ہو, تو آگے جواب تو دو, پیسہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ چلیں وہ ان کی چوائس ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں دیں گے جواب. بہرحال چلیں دیکھتے ہیں. میں ہنا آپ سے ایک سوال سادہ, بالکل سادہ. جی ایچ کیو مولانا صاحب نے کا اعلان کیا, آپ لوگوں کو اس پہ خوشی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید یہ دونوں قصوروار ہیں, اور ان دونوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سارا حالات ہوئے ہیں اور عمران خان کو یہ لے کر آئے ہیں. نشاندہی میاں صاحب کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, مریم بھی یہی کہتی ہیں. تو کیا مولانا صاحب آپ کو ٹھیک جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے پیار سے مولانا صاحب کو چائے پہ انوائٹ کیا, اور مولانا صاحب نے کہا کہ میں صرف چائے نہیں پیوں گا, میں پیزا بھی کھاؤں گا. تو یہ تو پھر آپ مولانا صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا پیار کہہ لیں, لیکن یہ ڈیسیجن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ لے گی کہ جو ہے لانگ مارچ وہ کہاں جائے گا. تو آئی تھنک وہ آپ پارٹی اسپوکس پرسن سے اور پی ڈی ایم کے سے پوچھیں, یہ میں اس پہ کوئی کمنٹ. مولانا صاحب ڈیسیجن سنا چکے ہیں, دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ کہ وہ کیسے پہلے فیصلہ سنا سکتے ہیں بغیر آپ کا کہیں پہ ڈسکشن ہوئے؟ ابھی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہونی ہے, مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور پی ڈی ایم از اے الائنس, اینڈ الائنس میں ہمیشہ ڈیسیجن از میڈ when all of the he is heading the alliance. نہیں, he is heading the alliance. وہ سربراہ ہیں, ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات یہ سمجھی جاتی ہے آج کل کہ یہ پی ڈی ایم بول رہی ہے. عمران ایک سیکنڈ, یا تو آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کریں کہ مولانا صاحب نے اپنے سے یہ بات کر دی. دیکھیں ابھی پی ڈی ایم کا ڈیسیجن سامنے نہیں آیا, وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہونی ہے, سربراہ کی بات ضرور ہے, لیکن وہ عمران خان جو آپ کے راولپنڈی جا سکیں گے, یہ تو کہنے میں بڑا مشکل لگتا ہے. دیکھیں میری بات کمپلیٹ کرنے دیں, میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. عمران اگر ٹاپنگ ڈیزل کی ہو جائے تو وہ ضرور جائیں گے. میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں آج آپ کو پتہ ہے ندیم افضل چند نے ریزائن کیا, اور ریزائن اس لیے کیا کہ اس نے شاید عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کو نہیں کنفرم نہیں ہے, یہ دیر از نو کنفرمیشن ابھی. عمران نے یہ تو کنفرمڈ ہے نا. وقاص صاحب درمیان میں پلیز نہ کاٹیں, میری بات کمپلیٹ کرنے دیں, پھر آپ درمیان بعد میں ضرور بول لینا. آئی آلویز لسن ٹو واٹ یو آر سیئنگ. وہ کہہ رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے آئے ابھی گپ لگا رہے تھے. اچھا سنیں, آج عمران خان نے اپنے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ میں ڈیسیجنز لوں گا, جو میرے ڈیسیجن نہیں مانے گا اس کو میں منسٹرشپ سے فارغ کر دوں گا. یہ ہوتا ہے ایک ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ کا فیصلہ. اب ہماری پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے نا, اس نے الائنس میں سارے اکٹھے ایک ڈیسیجن لیں گے, اور اس کی میٹنگ ابھی جلد ہونے والی ہے. جو ڈیسیجن سارے مل کے کریں گے وہ ڈیسیجن ہوئے گا. تو دیٹ ول بی ڈیسائیڈڈ کہ کہاں ہوتا ہے. اور میں جو آپ کی نہیں, ایک سیکنڈ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. دیکھیں پروپیگنڈا ٹیکنیکس جو ہیں, جو حکومت کی پروپیگنڈا ٹیکنیکس ہیں کہ پی ڈی ایم ڈیوائیڈ ہو گیا ہے, تو میں یہ بتا دوں کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ احتجاج ہے, اور پی ڈی ایم نے جوائنٹ کینڈیڈیٹس بائی الیکشن میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے پتہ چل جائے گا پی ڈی ایم کتنا ڈیوائیڈ ہوا ہے. میرے خیال میں آپ کو پوائنٹ آ گیا, یہ پورا شیڈول ہمارے پاس موجود ہے. جی شیخ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے آخر میں بات کی نا کہ عمران خان نے اپنے وزراء کو کہا کہ بھئی یا جو انہوں نے بات کی, انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی. جو میڈیا میں رپورٹ ہوئی, یہ میڈیا والی بات کر رہی ہیں, ایسے ہی ہوا. اس نے اپنی کابینہ کو بلا کے کہا بھئی یا گورنمنٹ کے ویژن کو اون کرو اور یا اپنے گھر جاؤ. ہاں اگر تم کیبنٹ کے منسٹر ہو اور تم کیبنٹ کے فیصلوں اور وزیر اعظم کی بینڈ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بجاؤ, اف یو ڈونٹ لائک دا گورنمنٹ دیٹ مچ سو لیو دا گورنمنٹ. اٹس فیئر ٹو سے دیٹ. میں اس کو آپ ڈکٹیٹوریل سنیں اس کو آپ ڈکٹیٹوریل اس لیے نہیں کہہ سکتے. میں احترام ہے ہنا بی بی کا, میں ان کی پارٹی میں رہا ہوں, اور میری بھی طبیعت کوئی ایسے ہی دوستوں سے ملتی جلتی ہے کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے ہی بات کرنی ہوتی ہے. آپ کے جو ایریا نا اس کا پرابلم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. میں نو وزیراں دے فون آندے سن
یہ انفارمیشن منسٹر جو تھی، کیا نام تھا، مریم اورنگزیب، وکاس بھائی آپ نے اس چینل پہ نہیں جانا، وکاس بھائی آپ اس چینل کے اوپر چلے جائیں، آپ نے یہ بات کیوں کہہ دی، آپ نے یہ بات نہیں. یہ تمام پارٹیاں اس حوالے سے ڈکٹیٹر ہی ہوتی ہیں اور ڈکٹیٹوریل ان کی اپروچ ہوتی ہے. اس حوالے سے کوئی بھی وزیر اعظم جس نے اپنے ہاتھ سے کسی کو وزیر بنایا ہو، وہ اس کے منہ سے اپنی تعریفیاں جو ہے وہ آپ کو، پھر آپ اس وقت ایم پی تھی نا جی، بہت مشکل ہے. آپ اس وقت ہینا بی بی آپ جونیئر تھی بہت. پروگرام کے بیچ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمان وہاں فون آ جاتا ہے کہ یہ کہنا اور یہ نہیں کہنا، میسج آ رہے ہوتے ہیں. اور صرف میں اب ساری، کیونکہ میں پارٹی میں رہا ہوں، میں ساری باتیں نہیں کر سکتا اور یہ کوئی اتنا اچھی بات بھی نہیں ہے. میں نے صرف ایک مثال دی ہے، تمام پارٹیاں جس کا کیا ہوا جی نا، یہ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھی ہوتی میں آپ کو اپنا فون ابھی دے دیتا. یہ تمام پارٹیوں میں یہ بیماری ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ تمام پارٹیوں میں ہے. اس کی انگلی صرف عمران خان کی طرف نہیں، یہ پیپلز پارٹی والوں کو یہی بیماری ہے، یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی ہے اور یہ نون لیگ کو بھی ہے. چلیں ایک بریک لیں. اور یہ بالکل ٹھیک ہے. بھائی میں وزیر اعظم، میں تو وزیر بنایا ہے، تسی باہر جا کے اتنے میری پالیسی تو وزیر اعظم کو یہ لگتا ہے میری پالیسی تو ڈسپلن سے باہر جاؤ گے تو پھر جاؤ، یہ کون سی کیبنٹ میں نہ رہو. لیکن اتنے اصول پسند ہو تو جاؤ کیبنٹ سے باہر. ایک چیز کیا کیبنٹ کی میٹنگ ہر ہفتے کوئی وزیر اعظم پاکستان میں بلاتا رہے؟ بریک لیں، واپس آگے بات کرتے ہیں. ایک بریک لیں، واپس آگے. ویلکم بیک ناظرین. عامر لاکھ حسین صاحب، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ طلباء ہے مدارس کے، اور لاسٹ ٹائم بھی جب وہ آئے تھے تو طلباء ان کے ساتھ تھے. اب حکومت نے طلباء کو ان سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا. آپ کر سکتے ہیں؟ پاسبل ہے ایسا لگتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ جو مدارس کے طلباء ہوتے ہیں ان کی سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان کے لیے استاذ کا درجہ رکھتے ہیں. استاذ کہتے ہیں عربی میں، ایسے تو استاد ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں. تو پھر یہ استاذ العلماء بھی ہوتے ہیں. ان میں بہت سارے کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جیسے جن سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیعت ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو طلباء ہیں وہ بھی بیعت ہوتے ہیں. اس طرح یہ بیعت ہوتی ہے ان کی. جہاں بیعت آ جاتی ہے وہاں پر آپ کسی کو کسی سے الگ نہیں کر سکتے. وہاں کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ ٹاسک شیخ رشید صاحب کو سونپا گیا ہے تو وہ جانے. لیکن اگر یہ چیزیں میرے سامنے ہوتی ہے، میرے حوالے ہوتی، میں وزارت مذہبی امور میں بھی رہا ہوں. وقاص بھائی جانتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، مذہبی معاملات کو کیسے دیکھا جاتا ہے. تو میں اس کو اس انداز سے دیکھتا، لیکن جہاں بیعت ہوتی ہے بیعت نہیں توڑی جا سکتی. ایسی جی بات بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی دنیاوی چمک سے جو ہے وہ یہ مدرسے کے نوجوان جو ہے اپنے اساتذہ سے علیحدہ ہو جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ اس قسم کی میری بات سمجھ رہے ہوں گے نا، میں بیعت کی بات کر رہا ہوں. بیعت ہو جاتی رہی ہے. میں طلباء کے ساتھ میں سمجھ گیا جی، میں سمجھ گیا. جیسے وہ عقیدت کا لیول کچھ اور ہے. ہاں ایسے ہی جی. مولانا فضل الرحمان بھی کنیا شریف کی بیعت ہے میرا خیال ہے. لیکن اب مدارس بہت سارے ہیں نا. اب ان مدارس کا اپنا ایک انتظام بھی ہے. نہیں سر، مدارس بہت سارے ہیں، مگر وہ مدارس کا بیعت کا سلسلہ ایک جگہ سے چلتا ہے اور پھر اس سلسلے کے اندر نیچے بہت. تو شیخ صاحب کی کیپیسٹی آپ کو نہیں لگتا کہ وہ نقب لگا سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال وہ مذہبی آدمیوں کو مذہبی آدمی نقب لگاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ طلباء کو کتنا زیادہ ان کیا جا سکتا ہے پولیٹکس میں؟ اس کی بھی تو کوئی لمٹ ہوگی نا مدارس میں کہ بھئی ہمارے بچے یہاں تک یوز ہو سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. دیکھیں جی، آپ بچوں کو روک ہی نہیں سکتے. ایک طرف آپ نے ابھی بحث یہاں پہ چھیڑ دی تھی. آپ کے کتنے لبرل سیاستدان تھے، وہ کہتے تھے کہ یونیورسٹیز کے اندر یونین بحال کریں، طلبہ کا پولیٹیکل وہ ہونا چاہیے، طلبہ کا حصہ ہونا چاہیے. وہی جب مدرسے سے بچے باہر نکلے تو انہیں تکلیف ہو جاتی ہے. پھر یہ بیلنس رکھو نا ہر پاس. بالکل وہ ان کا حق ہے. اپنے بچے ان کا زیادہ حق ہے. وہ ان علاقوں سے آتے ہیں جہاں پہ ان کے پاس جی نہیں. ایک بات ہماری سمجھیے گا کہ ہمارے یہاں 4 مدارس ہیں. ایک وفاق المدارس ہے، ایک تنظیم مدارس اہل سنت ہے، ایک وفاق المدارس اہل تشیع کا ہے، اور پھر اہل حدیث کا ہے. تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وفاق المدارس جو ہے وہ چونکہ اہل دیوبند کا ہے، تو وفاق المدارس یہ تو کہہ سکتا ہے. قاری حنیف جلندری صاحب کا کل یہ تو سٹیٹمنٹ آ جائے گا کہ طلباء کو سیاست کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ علماء کرام سے اپنی بیعت کو توڑ دیں. تو وہ عقیدت کے لحاظ سے اور محبت کے لحاظ سے تو جلسے میں لازمی آئیں گے. آپ انہیں روک ہی نہیں سکتے، کسی صورت نہیں روک سکتے،
کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو ان کے استاد ہوں گے ان کی پڑھائے ہوئے ہوں گے، یعنی ان سے پڑھے ہوئے ہوں گے وہ، تو وہ اپنے استادوں کا درجہ ان کے لیے مدارس کی طلبہ کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے۔ ریلوے کی منسٹری تو چلا نہیں سکے، ریلوے کے منسٹر بنے، ریلوے کا خسارہ اتنا انکریز ہو گیا، تو وہ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی پنڈی جانے کو تیار ہے؟ اچھا چلیں پی ڈی ایم کی میٹنگ کا انتظار چند سیکنڈ ہے، مجھے واٹس ایپ پہ سوال آیا ہینا صاحبہ کے لیے۔ ہینا، کیا آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے اسی طرح قائم رکھ پائیں گے پی ڈی ایم کو اور عمران خان صاحب کی حکومت گرا دیں گے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کا اتحاد بالکل قائم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کو انوائٹ کیا ہے، مولانا صاحب نے بڑے جواب دیا ہے کہ مجھے صرف چائے نہ پلائیں، پیزا بھی کھلائیں۔ تو آئی تھنک آپ پی ڈی ایم کی ڈیسیجن کا ویٹ کریں اور آپ کو بہت جلدی اس کا آنسر مل جائے گا۔ اگر آپ کے جواب سے صورتحال مختلف ہوئی تو میں آپ کو شوم گا اور پھر آپ سے پنڈی جائیں گے کہ نہیں؟ پنڈی مشکل ہے، یہ پنڈی سر وہ جواب نہیں دے رہے، کوئی بھی نہیں دے رہا، میں 3 دن سے پوچھ رہا ہوں۔ اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔